नमाज और रोज़े में फ़र्क के उन्वान से चंद मसले हम आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे, तकरीबन 6 मसले नमाज रोज़े में फ़र्क के उन्वान से। जैसा कि आपके इल्म में है कि नमाज और रोज़े में बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक भी हैं, दोनों इबादत हैं, मतलब दोनों में क़स्द क़ुर्बत चाहिए बहरहाल, और मतरूकात के हवाले से भी दोनों में बहुत ज़्यादा इश्तराक हैं। नमाज में भी आप खाना पीना मसलन हराम है, रोज़े में भी खाना पीना हराम है, इस तरह मुश्तरकात भी बहुत हैं और कुछ फ़र्क वो भी अर्ज़ करना चाहेंगे। तो पहला फ़र्क, तर्क नमाज हराम है, तर्क रोज़ा भी हराम है, लेकिन तर्क नमाज में कफारा नहीं है। बरखिलाफ रोज़ा वाजिब रमज़ान कि बाज़ औक़ात अगर रोज़ा तर्क कर दिया जाए या तोड़ दिया जाए कफारा है। एक फ़र्क, वो भी इबादत, ये भी इबादत, लेकिन तर्क नमाज में या नमाज तोड़ने में कफारा नहीं है, लेकिन रोज़ा तोड़ने का बहुत सारे मौके पे कफारा भी है। दूसरा फ़र्क ये है कि अगर किसी की गर्दन पे क़ज़ा नमाजें वाजिब हैं तो वो मुस्तहब्बी नमाज पढ़ सकता है, लेकिन अगर किसी की गर्दन पे, किसी के ज़िम्मे क़ज़ा रोज़े हैं तो वो मुस्तहब रोज़े नहीं रख सकते। ये फ़र्क है। जहाँ ये न मालूम रोज़े की अहमियत की खातिर है या किस वजह से कि अगर आपके ज़िम्मे एक रोज़ा भी क़ज़ा वाजिब है, आप मुस्तहबी रोज़े नहीं रख सकते, बोले आप साल भर रोज़े ना रखें, वो उसी एक रोज़े के इंतज़ार में बैठे आप ताकि इनकी शाबान का आखिरी दिन आ जाए, ताकि रमज़ान से पहले अदा करें, तब भी आप जो है उस वक्त तक मुस्तहबी रोज़े नहीं रख सकते। ये एक फ़र्क है। अगर क़ज़ा का भी नियत करे, मुस्तहब का भी नियत करे, सर हो गए सवाल है नहीं होगा ना सर। गुस्ल की तरह गुस्ल वाजिब और गुस्ल रोज़ जुमा एक जा नियत किया जाए। गुस्ल में हो सकता है आप तदाखुल करें, लेकिन रोज़े में तदाखुल नहीं है। अगर पता ही ना हो कि मतलब है नहीं क़ज़ा रोज़े हैं नहीं है, वो फिर अलग मसला। अगर आपको मालूम ही नहीं है तो फिर कोई क़ज़ा वाजिब नहीं है तो आपके ज़िम्मे कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर शक भी हो तब भी यही सूरत हाल है। ये फ़र्क है। गुस्ल बाज़ इबादतों में तदाखुल है, बाज़ में नहीं है। गुस्ल में है लेकिन रोज़े में नहीं है। नमाज में भी तदाखुल नहीं है, नमाज अलग अलग आपको पढ़नी होती है। नमाज को आप मसलन एक नमाज कई नमाजों की नियत से एक नमाज नहीं पढ़ सकते, तदाखुल नहीं है। तीसरा फ़र्क, गुस्ल मस मय्यत जब वाजिब हो जाए तो नमाज के लिए ज़रूरी है कि आप गुस्ल मस मय्यत अंजाम दें, लेकिन रोज़े के लिए गुस्ल मस मय्यत वाजिब नहीं है। मसलन गुस्ल जनाबत वगैरह वाजिब है, गुस्ल हैज़ व निफास वगैरह वाजिब हैं कि आप अंजाम देकर रोज़ा रखेंगे गुस्ल जनाबत, लेकिन गुस्ल मस मय्यत के लिए ज़रूरी नहीं है रोज़े के लिए, जबकि नमाज के लिए ज़रूरी है। ये तीसरा फ़र्क। चौथा फ़र्क ये है कि तहारत शर्त वाक़ई नमाज है, यानी शर्त असासी है नमाज में, यानी शर्त वाजिब है, इसके बगैर नमाज होती ही नहीं है, शर्त वाक़ई है। जबकि रोज़े में तहारत शर्त कमाल है, शर्त सेहत नहीं है, शर्त हकीकी नहीं है। अगर रोज़े को कामिल करना चाहते हैं तो आप बातहारत रहें, रोज़े की हालत में बावुज़ू रहें, तो आपका रोज़ा कामिल से कामिल तक होता जाएगा, लेकिन बगैर तहारत के भी आप रोज़ा रख सकते हैं। ये चौथा फ़र्क। पांचवा फ़र्क ये है कि अगर कोई शख्स बाद ज़ोहर सफ़र करे तो उसकी नमाज क़ज़ा हो जाएगी, जो क़स्र हो जाएगी। बाद ज़ोहर नमाज नहीं पढ़ी, चला गया उस तरह, हद तरख़ुस पे पहुंचा, आपने नमाज पढ़नी है अभी ज़ोहर की, तो आप पढ़ेंगे क़स्र, लेकिन रोज़ा क़स्र नहीं होगा। बाद ज़ोहर सफ़र करें तो नमाज क़स्र है,
جبکہ روزہ قصر نہیں ہے. بعد ازظہر آپ سفر کیے آگے مثلا تو روزہ قصر نہیں ہے. بعد ازظہر سفر کرنے کے بعد روزہ مکمل ہوگا، جہاں بھی شام ہو جائے آپ نے افطار کرنا ہے، لیکن نماز قصر ہے. بعد ازظہر سفر کرنے والوں کی بھی نماز قصر ہے. ابھی آپ جائیں وہاں عصر کی نماز پڑھنی ہے، مثلا مغرب کی پڑھنی ہو یا عشاء کی، آپ کی نماز قصر ہے، جبکہ روزہ مغرب جہاں ہو جائے آپ کا روزہ پورا ہے. یہ فرق. چھٹا فرق جو ہے، اگر کوئی شخص ایسی جگہوں پر ہو جہاں تخییر ہے، تخییر اختیاری ہے، تو نماز میں مخیر ہیں آپ. مسجد نبوی، مسجد الحرام، مسجد کوفہ، حائر حسینی، ان 4 مقامات پہ مسافر کو اختیار ہے کہ نماز قصر پڑھیں یا پوری پڑھیں. البتہ سب کے لیے نہیں. مسافر سے مراد احکام میں ہمیشہ وہ مسافر ہے جس کی نماز قصر ہوتی، وہ مراد ہوتا ہے. صحیح. جن کی نمازیں قصر نہیں ہوتی وہ ان کو فقہی اصطلاح مسافر نہیں کہتے، وہ مقیم کے حکم میں ہے. صحیح. تو قصر نماز والے مسافروں کے لیے مسجد النبی میں، مسجد الحرام میں، مسجد کوفہ میں اور حائر حسینی میں، امام حسین کے حرم کے جو ہے حدود میں اختیار ہے کہ آپ نماز پوری پڑھیں یا شکستہ اور قصر پڑھیں. مجھے نہیں معلوم. اب آقا امام حسین کے جو ہے ایک جگہ ہم نے پڑھا 25 گز کے فاصلے پہ حرم ہے، جہاں امام حسین کی زری ہے، وہاں 25 گز کے فاصلے پہ قبر سے 25 گز کے اندر آپ وہ حائر حسینی ہے اور اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں نماز قصر بھی. اور اب بین الحرمین میں کتنا فاصلہ مجھے نہیں معلوم. تو وہاں پہ نماز اختیاری ہے قصر اور کامل میں، لیکن روزہ اختیاری نہیں ہے. کہاں مسافر کہیں کہ میں روزہ بھی رکھوں گا یہاں پہ، نہ. یہ چند فرق تھے نماز اور روزے کے حوالے سے. پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو آتے ہیں کچھ اخلاقیات کی طرف، اس کو بھی پڑھتے ہیں، پھر قرات کرنا ہے انشاءاللہ. کچھ تجوید بھی آپ نے پڑھنا ہے، کچھ قرات. تو آج آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے پسندیدہ حرص اور ناپسندیدہ حرص. لالچ کبھی پسندیدہ ہے اور کبھی ناپسندیدہ، یہ عنوان ہے آج کا. لفظ حرص یا ہماری زبان میں لالچ عام طور پر ذہنوں میں اس سے منفی معنی ذہن میں آ جاتا ہے. جب بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے اسے ذہن میں مال و دولت، مقام مرتبہ اور دیگر مادی خواہشات کی طرف انسان کی رغبت اور حرص یہ سمجھ میں آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور یہ معنی مذموم اور ناپسندیدہ ہے کہ مال کی لالچ اور ثروت کی لالچ اور انسان اپنے خواہشات نفسانی کی لالچ میں انسان زیادتی طلبی کریں، زیادہ خواہی کریں، تو یہ ناپسندیدہ حرص ہے. لیکن بعض اوقات یہ لفظ ایسے معنی کے بارے میں بولا جاتا ہے جو پسندیدہ ہیں اور رذائل اخلاقی میں سے نہیں ہے بلکہ فضائل اخلاقی میں سے ہیں. مثلا قرآن شریف میں خداوند متعال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بارے میں فرماتے ہیں آپ حریص تھے، البتہ ہدایت دینے کے سلسلے میں، گمراہی سے لوگوں کو نکالنے کے سلسلے میں. تو ایک مثبت معنی ہے کہ پیغمبر لوگوں کی ہدایت کے حوالے سے حریص تھے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، بتحقیق تمہارے پاس خود تم میں سے آیا ایک رسول. عزیز علیہ ما عنتم، عزیز سخت ہے، گراں گزرتا ہے اس پہ
ما عنتم جو مصیبتیں سختیاں تم پہ آتی ہیں، جب تم سختیوں میں پڑ جاتے ہو تو پیغمبر پہ وہ گراں گزرتا ہے کہ میری امت کے لوگ کیوں مثلا سختیوں میں، عزیز علیہ ما عنتم تمہاری سختیاں اس پہ گراں گزرتی ہے، حریص علیکم اور تمہارے ہدایت کے تمہارے معاملے میں حریص ہیں۔ پیغمبر آئے ہدایت کے لیے، گمراہیوں سے نجات دینے کے لیے، اب اس سلسلے میں امت کے اوپر حریص ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مؤمنین کے بارے میں رؤوف مہربان اور رحیم ہے۔ یہ ایک جگہ کہ جہاں پیغمبر اسلام لوگوں کی ہدایت اور سعادت کے بارے میں حریص ہے، تو حرص کا یہ مثبت معنی ایک، اور ہمیں بھی حریص ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں حریص ہوتے ہیں اور شب و روز محنت کرتے ہیں کہ لوگ ہدایت حاصل کریں، لیکن نہیں کرتے۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ جہاں خداوند متعال فرماتا ہے ان تحرص علی ہداہم، اے رسول تم جس قدر بھی ان کی ہدایت کے بارے میں حریص ہو جاؤ، جس قدر انسان چاہے کہ زیادہ سے زیادہ ہدایت حاصل کرے حریص ہو جائیں، ان تحرص علی ہداہم آپ ان کی ہدایت کے بارے میں حریص ہو جائیں، فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین، لیکن خداوند اللہ نے جنہیں گمراہ کر دیا ہے ان کی ہدایت نہیں کرتا۔ خدا جنہیں گمراہی میں چھوڑنا چاہتا ہے ان کی ہدایت نہیں کرتا، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جس قدر چاہیں حریص ہو جائیں، آپ کے حریص ہونے سے خدا جو ہے جنہیں گمراہی میں رکھنا چاہتا ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے، برے اعتقادات کی وجہ سے، برے کردار کی وجہ سے ان کی ہدایت نہیں ہوگی، چونکہ قانون الہی یہ ہے۔ اگرچہ پیغمبر کا دل چاہتا ہے کہ سب کے سب، جس طرح ہمارا دل چاہتا ہے کہ سب مومن ہو جائیں، سب مسلمان ہو جائیں، سب شیعہ ہو جائیں، سب محب اہل بیت ہو جائیں، ہمارا بھی دل یہی چاہتا ہے، لہٰذا ہم سب کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خود پیغمبر بھی دعا کرتے تھے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، میری قوم کی ہدایت فرما کہ یہ قوم سمجھتی نہیں ہے، جانتی نہیں۔ تو پیغمبر لوگوں کی ہدایت کے بارے میں حریص تھے، یہ دوسرا معنی ہے اس کا مثبت معنی۔ قرآن مجید کی دیگر آیات مثلا سورہ یوسف کی آیت 103 اور سورہ نساء کی آیت 129 بھی اس کی مثالیں وہاں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ البتہ قرآن مجید میں یہ لفظ منفی معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، احادیث میں بھی بہت زیادہ مقامات پر یہ لفظ مثبت معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا خطبہ حمام میں آقا امیر المؤمنین متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَمِنْ عَلَامَةِ أَحَدِهِمْ، متقین جو واقعی متقین ہیں ان کی علامتوں کو بیان کیا خطبہ حمام، فرمایا فَمِنْ عَلَامَةِ أَحَدِهِمْ، متقین کی ایک علامت یہ ہے، ان کی صفات میں سے یہ کہ تم ان کو دین کے معاملے میں قوی اور علم کے معاملے میں حریص دیکھو گے، انَّكَ تَرَى لَهُ قُوَّةً فِي دین، دین میں قوی ہے، قوت در دین۔ متقین کی صفات یہ ہے کہ دین میں قوی ہیں، اپنے دین کے بارے میں فہم و فراست کے اعتبار سے بھی قوی ہیں، عمل کے اعتبار سے بھی قوی ہیں، بڑی طاقت سے دین پہ عمل کرتے ہیں اور بڑی طاقت سے دین کو سیکھا بھی ہے اور سمجھتے بھی ہیں۔ یہ دین میں قوی ہے، وَحِرْصًا فِي الْعِلْمِ، علم میں حریص ہیں، زیادہ جاننا چاہتے ہیں۔ متقین کبھی سیر نہیں ہوتے، پیغمبر اسلام اب جو ہیں متقین میں سب سے آگے سر فہرست، تو خداوند متعال نے فرمایا رب زدنی وقل رب زدنی علما، کہ آپ بھی دعا کریں گے آپ کے علم میں اضافہ۔ یہ خود ایک حرص کی علامت کہ پیغمبر اسلام کو کی بھی خواہش ہوتی کہ علم میں اضافہ ہوتا جائے، یہ ایک مثبت معنی ہے۔ تو متقین کی صفات میں سے ایک حریص ہونا ہے علم کے بارے میں، نہ مال کے بارے میں۔ متعدد احادیث میں بھی آیا کہ مومن فقہ میں، جہاد اور تقوی وغیرہ میں حریص ہوتا ہے، مثبت معنی۔ مومن جہاد کے بارے میں، فقہ کے بارے میں، تقوی وغیرہ کے بارے میں مومن حریص ہوتا ہے، یہ احادیث میں آیا۔ تو لہذا اگر ہم سب مومن ہیں، ہمیں بھی
علم، جہاد، تقوی، فقہ وغیرہ میں حریص ہونا چاہیے، لیکن ہم لوگ علم دین اور خصوصاً احکام دین کے بارے میں حریص نہیں ہیں، حرص نہیں ہے ہمیں. اگر سیکھ لیا ٹھیک، نہیں سیکھا پرواہ نہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے. اسی پہ زور لگاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. جو ہمارا توزیع المسائل نہ خریدنا اور گھر میں نہ رکھنا اور نہ پڑھنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم احکام کے مقابلے میں حریص نہیں ہیں، جبکہ مومنین کی ایک خصوصیت ہے. یہ بھی حر الانوار میں آیا. اب اس بحث کو حضرت آقا امام باقر علیہ السلام کی اس حدیث پر آج ختم کریں گے. آقا امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا حرص کالمنافسۃ فی الدرجات، کالمنافسۃ فی الدرجات، قرب الہی کے درجات کے حصول کے لیے مقابلہ کرنے جیسی کوئی حرص نہیں ہے. یعنی اگر حریص ہونا ہے قرب الہی میں مقامات حاصل کرنے میں حریص ہو جائیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھیں. قرب الہی کے درجات، اب خدا سے نزدیک تر ہونے میں لوگوں کے درجات ہیں. کچھ لوگ زیادہ نزدیک ہیں خدا متعال کے تو فوراً ان کی باتیں سنی جاتی ہیں، فوراً ان کے لیے جواب بھی آ جا، چونکہ جس قدر نزدیک ہیں آثار بھی اسی حساب سے، جو جتنے دور ہیں اب تو لہٰذا بہترین حرص اور واقعی انسان کو حریص ہونا چاہیے مقامات قرب الہی کے حاصل کرنے میں. یہ بہترین حرص ہے، ایسا کوئی اور حرص نہیں ہے. بنابراین حرص کا مفہوم بہت وسیع ہے، جس کے معنی کسی شے کو حاصل کرنے کی غیر معمولی اور شدید خواہش، اس کو کہتے ہیں حرص. کسی چیز کو حاصل کرنے کی غیر معمولی خواہش اور شدید خواہش، اس کو کہتے ہیں حرص. اگر خیر و سعادت کی راہ میں ہو یہ حرص تو ممدوح ہے، ستائش شدہ ہے، اچھی چیز ہے، پسندیدہ ہے. اگر یہی چیز بے مقصد حصول دنیا کے لیے ہو تو ناپسندیدہ ہے، لہو و لعب کے لیے، تکبر کے لیے، دنیا طلبی اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے دنیا طلب کریں، یا حکومت کے لیے، دوسروں پہ حکومت کرنے کے لیے. بہرحال جتنے مذموم مقاصد کے لیے یا بے معنی مقاصد کے لیے انسان دنیا طلب کریں تو وہ حرص مذموم ہے اور ناپسندیدہ ہے. پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد.